Assalamu alaikum. Dear students, today we are in the lecture number 6 of the Distributed Database Management System course. In the previous lecture, we were studying one of the background topics of this course. मैंने आपसे बताया था कि इस कोर्स के बैकग्राउंड के तौर पे you have to study two courses जो आपको उनको रिवाइज करना है. उनमें से एक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स और दूसरा है नेटवर्क्स का कोर्स. तो इस वक्त हम जो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर रहे हैं वो कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के. इसके अंदर पिछले लेक्चर में हमने स्टडी कर रहे थे कि व्हाट इज द डाटा मॉडल. वी डिफाइन द डाटा मॉडल देयर एंड देन आल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द डाटा मॉडल. और उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि बेसिकली इट प्रोवाइड्स यू ए बेसिस टू डेवलप द DBMS और फिर उसके मुताबिक आप उसको ऑपरेट करते हैं या प्रोसेस करते हैं. देन वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स और उसमें हमने कहा था कि जो आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डाटा मॉडल है वो है रिलेशनल डाटा मॉडल और उसकी स्ट्रेंथ्स हमने डिस्कस की थी. फिर उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर्स थे वो डिस्कस किए और अब हम आखिर पिछले लेक्चर के दौरान हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन. मैंने आपको बताया था कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आपको ज़्यादा स्मार्ट यानी छोटे टेबल्स और जो कि एनॉमलीज से फ्री डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं. यानी हमने ये कहा था कि जो नॉर्मलाइज हमारा डेटाबेस डिज़ाइन होगा उसके अंदर इनकन्सिस्टेंसी के या गलती के चांसेस कम हैं. उससे आपको डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना आसान हो जाता है बजाय इसके या बिलमुकाबिल एक अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस के. और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है इट इज़ बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसीज. डिपेंडेंसीज की डिफरेंट फॉर्म्स हैं. उस पर हमने देखा था कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज और प्रोजेक्शन जॉइंट डिपेंडेंसीज. तो आज हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कि आज के लेक्चर में हम लोग डिपेंडेंसीज के बारे में अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे. उसके बाद फिर हम नॉर्मलाइजेशन की डिफरेंट फॉर्म्स उनको डिस्कस करेंगे और आखिर में जो इंटीग्रिटी रूल्स हैं जो कि एक आपको कहना चाहिए कि सेकंड पार्ट है हमारे रिलेशनल डाटा मॉडल का, उसको डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को यूँ डिफाइन किया था कि इफ़ यू हैव गॉट टू एट्रीब्यूट्स or set of attributes in a relation R. Let's say we have got attributes A and B. If for each value of A, we can have a unique value of B, then we say there exists a functional dependency between attribute A and B. Or we can also say it's the same thing as attribute A functionally determines attribute B. या इसी बात को हम यूँ भी कहें कि attribute B is functionally dependent on attribute A. तो this was the functional dependency. फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि functional dependencies जो हैं वो normally दो टाइप्स की हैं. एक हम कहते हैं कि full functional dependency और एक है partial functional dependency. full functional dependency ये है कि अगर तो हमारे पास determinant वो attribute या set of attributes जिनकी वैल्यूज के बेस पे हम दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमिन कर रहे हैं. तो अगर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है लेट्स से कि वो इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स या इट्स ए कंपोजिट एट्रीब्यूट, तो उस केस में जितने भी डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो पूरे के पूरे जो डिटर्मिनेंट है यानी उसके तमाम एट्रीब्यूट्स उनकी वैल्यू पे डिपेंड करता हो, उसके किसी प्रॉपर सबसेट पे डिपेंड ना करता हो. यानी मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक कोई टेबल है और उसमें एक हमारे पास FT है कि एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम दे डिटरमिन एम्प्लॉय एड्रेस. अब इस केस में हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट है एम्प्लॉय ID और एम्प्लॉय नेम और हमारा डिपेंडेंट एट्रीब्यूट कौन सा है? वो है एम्प्लॉय एड्रेस. अब अगर हमारे पास इस वक्त डिटर्मिनेंट जो कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जिसमें कि दो एट्रीब्यूट शामिल हैं, अब इस केस में अगर ऐसी हमारे पास कोई और FD है जिसके तहत एम्प्लॉय ID इज अलोन एनफ
ٹو ڈیٹرمن دا ویلو آف دی امپلائی ایڈریس. اس کیس میں ہم یہ کہیں گے کہ جو پہلی ایف ڈی تھی جس کو ہم نے کہا تھا کہ امپلائی آئی ڈی اور امپلائی نیم ڈیٹرمنز دی امپلائی ایڈریس, وہ ایک پارشل فنکشنل ڈیپینڈنسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ایف ڈی میں سے جو آپ کے ڈیٹرمنٹ کے 2 ایٹریبیوٹس تھے, ایک اور ایف ڈی کے مطابق ان میں سے ایک ایٹریبیوٹ اکیلا بھی کافی ہے اس ایٹریبیوٹ کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے. تو ایسی سچویشن میں ہم یہ کہیں گے کہ دس از اے پارشل ڈیپینڈنسی. تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ میں صرف ایک ہی ایٹریبیوٹ ہوگا تو اس کیس میں تو پارشل ڈیپینڈنسی کا سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر ہمارے پاس ایسی ایف ڈیز ہیں جس میں ڈیٹرمنٹ سائڈ پہ ملٹیپل ایٹریبیوٹس ہیں تو وہاں پر چانسز ہیں کہ وی کین ہیو اے پارشل ڈیپینڈنسی. Again, the question is کہ how would you say کہ this is a full functional dependency or this is a partial functional dependency? دیکھیے, this won't be decided by you, the designer. No. یہ جو ڈیپینڈنسیز ہیں یہ ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں سسٹم کے اندر. As a designer, as a developer, your job is to identify them. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسی ایف ڈی ہے جس میں ڈیٹرمنٹ سائڈ پہ ہمارے پاس کمپوزٹ ایٹریبیوٹس ہیں, اور اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ویدر دس از اے پارشل ڈیپینڈنسی اور فل ڈیپینڈنسی, دس ول بی ڈیسائیڈیڈ آن دا بیسس آف ادر ڈیپینڈنسیز, ادر ایف ڈیز دیٹ آر گیون in the system, not in the system, rather you have identified from within the system or that relate to the same table. اس کا مطلب یہ ہوا کہ when we have a design and we have got FDs, تو اس میں ہوگا یہ کہ ایک ہی ٹیبل کے بارے میں, ایک ہی ٹیبل کے متعلق سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو ایٹریبیوٹ ہے ٹیبلز کے اندر FDs ان سے ریلیٹڈ ہوں گی. تو ایک ٹیبل کے متعلق, ایک ٹیبل کے بارے میں وی کین ہیو ملٹیپل ایف ڈیز. تو ان ایف ڈیز کو دیکھ کے ہم یہ گیس کریں گے یا یہ جانیں گے کہ ویدر اے گیون ایف ڈی از فل فنکشنل ڈیپینڈنسی ہے یا کہ وہ پارشل ہے. جو پارشل ایف ڈیز ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے نارملائزیشن میں, یہ ہم آگے پڑھیں گے. اس کے علاوہ وی آلسو ہیو ملٹی ویلیو ڈیپینڈنسیز اور پروجیکشن جوائنٹ ڈیپینڈنسی, یا اس کو ہم پروجیکٹ جوائنٹ ڈیپینڈنسی بھی کہہ سکتے ہیں. دیکھیے, what is the normalization process? پروسیس یہ ہے کہ there are different forms. ہر جو نارمل فارم ہے اس کی certain conditions ہیں. آپ اپنے ڈیزائن کو دیکھیں گے, ڈیزائن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیبلز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں jointly they will be called your database design. اب اس ڈیزائن میں سے ہر ایک ٹیبل پر انڈیویجلی مائنڈ اٹ, جیسے ہر ٹیبل کے اوپر انڈیویجلی آپ وہ کنڈیشنز اپلائی کریں گے, ٹیسٹ کریں گے جو کہ نارملائزیشن کی ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وچ آر دا کنڈیشنز فار ایوری نارمل فارم. تو آپ ان کنڈیشنز کو چیک کریں گے, جو ٹیبل کنڈیشنز کو فلفل کر رہا ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ٹیبل اس نارمل فارم میں ہے. اور جب آپ تمام ٹیبلز کو چیک کر چکیں گے اگینسٹ دوز کنڈیشنز, تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا یہ پورا ڈیٹا بیس ڈیزائن ہی فلاں نارمل فارم میں ہے. اس میں یہ دیکھیے کہ اگر فرض کیجئے اگر آپ ایک ٹیبل کو سپلٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو سپلٹنگ آف دا ٹیبل یا جو ڈیکمپوزیشن ہے دیٹ از اے میجر پروسیس دیٹ وی ڈو ڈیورنگ دا نارملائزیشن. اگر آپ ایک ٹیبل کو سپلٹ کرتے ہیں, ڈیکمپوز کرتے ہیں انٹو 2, تو آپ کو ان کے اوپر دوبارہ سے نارملائزیشن کی جو پروسیس ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا, چیک کرنا پڑے گا. یعنی اس کو ہم سمرائز یوں کر سکتے ہیں کہ نارملائزیشن کے لیے آپ کو اپنے ڈیٹا بیس ڈیزائن کے ہر ٹیبل کے اوپر نارملائزیشن کی کنڈیشنز اپلائی کرنی پڑیں گی. If all tables satisfy those conditions, it means your design is in a particular normal form, otherwise it is not. اب جہاں تک فرسٹ نارمل فارم کی صورتحال ہے, اس میں یہ ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں, تمام ٹیبلز کے تمام ایٹریبیوٹس, they must have atomic values. یعنی اگر آپ ایک ٹیبل کی شکل میں ایک ریلیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو جو ویلیو ہر سیل میں آئے گی, سیل کی ویلیو سے کیا مراد ہے کہ ایک پرٹیکولر ایٹریبیوٹ کی ویلیو ان اے پرٹیکولر رو یا ریکارڈ. تو سیل میں اٹامک ویلیو سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ایک سنگل ویلیوز ہونی چاہیے, ملٹیپل ویلیوز جو ہیں وہ ٹیبل کے ایک ایٹریبیوٹ میں اسٹور نہیں ہو سکتی. تو یہ تو کنڈیشن ہے
فرسٹ نارمل فارم کی. اور دوبارہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ اس کنڈیشن کو تمام ٹیبلز پہ اپلائی کریں گے, چیک کریں گے. اگر ٹیبلز آپ کے اس کنڈیشن کو فلفل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یور ڈیزائن سیٹسفائز دا فرسٹ نارمل فارم کنڈیشن, اور یو کین سے کہ آور ڈیزائن از ان دا فرسٹ نارمل فارم. بائی دا وے, کیپنگ یور ڈیزائن ان فرسٹ نارمل فارم از ناٹ انف ایٹ آل, بلکہ اس کے لیے آپ کو فردر جو نارمل فارمز ہیں وہ بھی دیکھنی پڑیں گی. سیکنڈ نارمل فارم کا جو تعلق ہے دیٹ از ود دا, اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیبل آپ کا فرسٹ نارمل فارم میں ہو, اور دوسری اسی کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی پارشل ڈپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ کے جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں آپ کے ٹیبلز کے اندر, ریلیشنز کے اندر, وہ سب کے سب ڈپینڈ کر رہے ہیں آپ کی کے اوپر, اور پوری کی اوپر, اس کے کسی پارٹ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر رہے. دس از دا ریکوائرمنٹ آف دا سیکنڈ نارمل فارم. اب بات یہ ہے کہ جہاں تک سیکنڈ نارمل فارم کا تعلق ہے, یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرمیڈیٹ فارم ہے نارملائزیشن کی, اور یہ آج کل اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ایسے طریقے آ چکے ہیں, ایسے ہمارے پاس پروسیجرز آ چکے ہیں کہ جن کے تحت وی کین ڈائریکٹلی ٹرانسفارم دا ریلیشنز انٹو دا ہائر فارمز. تو اس لیے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے, ادروائز اس کی نارملائزیشن پروسیس میں ایسا اتنی اہمیت آج کل نہیں ہے. Now, this is the third normal form. تھرڈ نارمل فارم آپ کی وہ نارمل فارم ہے کہ جس میں جنرلی جو آپ کا ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے اس میں اس کو ہونا چاہیے, دس از دا یو کین سے دا بیسک ریکوائرمنٹ آف یور ڈیزائن. یعنی ان جنرل آپ کے ڈیٹا بیس ڈیزائن کو کم از کم تھرڈ نارمل فارم میں ہونا چاہیے. اب اس کی جو ایک ڈیفینیشن تھی وہ تو یہ تھی کہ اس کو سیکنڈ نارمل فارم میں ہونا چاہیے ٹیبل کو, اور اس کے بعد اس میں کوئی ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ڈیفینیشن آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ وہ ڈیفینیشن ہے کہ جو کہ ایک ٹیبل کو یا ریلیشن کو ڈائریکٹلی ٹرانسفارم کر سکتی ہے انٹو دا تھرڈ نارمل فارم. اور وہ کیا ہے کہ فار ایوری ایف ڈی ایکس ڈیٹرمنز وائی ان آر ویئر وائی از ناٹ ان ایکس, ایدر ایکس از اے سپر کی اور وائی از اے پرائم ایٹریبیوٹ. اب اس کیس میں دیکھیں کہ جو وہ کنڈیشن تھی جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ سیکنڈ نارمل فارم میں کہ پہلے اس کا ایک پری ریکوزٹ ہے اور پھر یہ کنڈیشن, یہاں پہ ڈائریکٹلی ایک کنڈیشن دے دی گئی ہے کہ جس کے تحت کہ آپ کا جو ٹیبل ہے یا ریلیشن ہے وہ تھرڈ نارمل فارم میں آ جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ ایف ڈی ہے, لیٹس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ڈیٹرمنس اسٹوڈنٹ نیم, اسٹوڈنٹ ایڈریس اور اسٹوڈنٹ فون نمبر. اب یہ ہمارے پاس ایک ایف ڈی ہے, تو اس میں ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو ہمارا ایکس ہے ڈیٹرمنٹ ہے یا تو وہ سپر کی ہو. سپر کی سے مراد یہ ہے کہ ایسا ایٹریبیوٹ جو کہ ڈیٹرمن کر سکتا ہے باقی ایٹریبیوٹس کو, باقی تمام ایٹریبیوٹس کو اس ٹیبل کے. اور یا دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ وائی جو آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے وہ ایک پرائم ایٹریبیوٹ ہے. اینڈ وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ اباؤٹ دی پرائم ایٹریبیوٹ, این ایٹریبیوٹ دیٹ از اے پارٹ آف دا پرائمری کی. دیکھیے کہ جو یہ ڈائریکٹ ڈیفینیشن ہے ہاؤ اٹ کورز دی سیکنڈ نارمل فارم ایز ویل. دس ڈیفینیشن سیز کہ جو آپ کے پاس ڈپینڈنسیز ہیں اس میں ایکس جو ہے یا تو آپ کا سپر کی ہو یا یہ ہے کہ وائی شوڈ بی اے پرائم ایٹریبیوٹ. پرائم ایٹریبیوٹ مینس اے پارٹ آف دا پرائمری کی. اب دیکھیے لیٹس سے وی ہیو گاٹ ریلیشن آر in which we have 5 attributes A, B, C, D and E. We have got 2 FDs. Let's say کہ A, B determines C, D and E and B determines C. اب اگر آپ دیکھیں جو پرانی ڈیفینیشن ہے تھرڈ نمبر فارم کی اس کے مطابق بیکاز دیر ایگزسٹ اے پارشل ڈیپینڈنسی تو یہ ٹیبل تو سیکنڈ نارمل فارم میں ہی نہیں ہے. لیکن یہ ڈیفینیشن جو ہم نے ایک ڈائریکٹ ڈیفینیشن پڑھی ہے یہ اس کو کیسے کور کرتی ہے. Now you see those 2 FDs. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پہلی ڈیفینیشن کے مطابق کیونکہ اے بی جو کہ آپ کا ایک کمپوزٹ کی بنتی ہے اٹ از ڈیٹرمنگ آل ریسٹ آف دی ایٹریبیوٹ, تو چنانچہ یہ آپ کی تو ہوگی اور یہ کمپوزٹ ہو گئی. تو اس ایف ڈی کے اوپر آپ کی جو پہلی کنڈیشن ہے کہ دا ڈیٹرمنٹ شوڈ بی دی سپر کی وہ تو سے پوری اتر رہی ہے.
تو لیکن سیکنڈ ہمارے پاس ایف ڈی ہے کہ بی ڈیٹرمن سی. اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو بی ہے نہ تو وہ اس ٹیبل کا وہ سپر کی بنتی ہے, بی الون از ناٹ دا سپر کی آف دس ٹیبل. اور دوسری بات یہ ہے کہ سی از ناٹ اے پرائم ایٹریبیوٹ, یعنی سی جو آپ کے پاس اوپر اے بی آپ کی جو بنتی ہے پرائمری کی, اس کا پارٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر جو ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے آر اے بی سی ڈی ای, اور اگر یہ دو ایف ڈیز دی ہوں تو جو ہم نے ڈائریکٹ ڈیفینیشن تھرڈ نارمل فارم کی پڑھی ہے اس کے مطابق دس از ناٹ ان دا تھرڈ نارمل فارم. لیکن let's say we do not have the second FD but we have got first one and the third one. یعنی ہمارے پاس ایک FD ہے کہ AB determines C, D and E and another FD is C determines B. اب دیکھیے اس کیس میں پہلی FD کے مطابق AB becomes the super key because it is determining all rest of the attributes. لیکن اگر آپ third one کو دیکھیں and I have told you کہ second ہمارے پاس نہیں ہے, now we have got only the third one and the first one. اس کے مطابق C determines B. اب اس کا جو determinant ہے C, that is not a super key. Why? Because it is not determining all rest of the attributes of the table. یہ بات تو clear ہے. لیکن why? The dependent in this case is B. And B is a prime attribute. Why? Because you can see from the first FD کہ AB jointly determine all rest of the attributes of R, so that is why B is a prime attribute. تو اس کیس میں کیا ہوا, because C determines B, although C is not the super key but B is a prime attribute, that is why if we have a relation R with the attributes A, B, C, D and E, and we've got these two FDs, AB determines C, D, E and C determines B, then that relation will be in the third normal form. اور یہ ہم نے یعنی پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ فرام دا پریویس ڈیفینیشن, جو پریویس ڈیفینیشن ہم نے پڑھی تھی ایک تھرڈ نمبر فارم کی, یا آپ یہ کہیں کہ جو ڈیٹا بیس کے فرسٹ کورس میں آپ نے ڈیفینیشن پڑھی تھی تھرڈ نمبر فارم کی, کہ ٹیبل شوڈ بی ان دا سیکنڈ نمبر فارم اینڈ دیر شوڈ ناٹ بی اینی ٹرانزٹیو ڈیپینڈنسی, یا نان کی ایٹریبیوٹ شوڈ ناٹ ڈیٹرمن دا نان کی ایٹریبیوٹ. اب یہ جو تیسری ایف ڈی ہے جس میں ہے سی ڈیٹرمنز بی, although یہاں پر ایک ایٹریبیوٹ جو کہ نان کی ہے وہ ڈیٹرمنٹ تو ہے, بٹ مائنڈ اٹ بی از ناٹ اے نان کی ایٹریبیوٹ, بی از اے پارٹ آف دا کی ایٹریبیوٹ, یا بی از اے پرائم ایٹریبیوٹ, سو دیٹ از وائی اٹ از ناٹ وایولیٹنگ دا ریکوائرمنٹ آف دا تھرڈ نمبر فارم. تو چنانچہ یہ دونوں ڈیفینیشنس کے لحاظ سے, یا یہ دونوں جو ڈیفینیشنس ہیں تھرڈ نمبر فارم کی, ان کے ریفرنس سے دس ٹیبل از ان دا تھرڈ نمبر فارم. اور میں نے آپ کو اسی لیے جو نئی ڈیفینیشن ہے اس کو ریلیٹ کیا ہے پریویس ڈیفینیشن کے ساتھ, تاکہ آپ اس میں کنفیوز نہ ہوں. Now we are moving towards the BCNF, یعنی Boyce Codd normal form, and we have already studied this کہ this is a general form of the third normal form. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ every table that is in the BCNF is also in third normal form, but this is not always the case, vice versa. اب اس کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو یہاں پر یہ ہے کہ a table is in BCNF if in every FD X determines Y, X is a super key. اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ اسی ڈیفینیشن سے نکلی ہے جو تھرڈ نمبر فارم کی تھی, لیکن اس نے کیا یہ ہے کہ سمپلی یہاں سے جو دوسرا پارٹ تھا اس کا تھرڈ نمبر فارم کے کیس میں, جب آپ نے کہا تھا کہ وائی شوڈ بی پرائمری کی, تو وہ یہاں سے نکل گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دس از اے اسٹرانگر فارم اور اسٹرانگر کنڈیشن دین فار دی تھرڈ نمبر فارم. اب یہاں پہ اگین وہ ایک سچویشن نکل سکتی ہے, یا ایسی سچویشن آ سکتی ہیں وین اے ریلیشن از ان دا تھرڈ نمبر فارم بٹ ناٹ ان دا BCNF. اور وہ سچویشن اسی وقت رائز کرتی ہے جب ہمارے پاس کچھ اوور لیپنگ کمپوزٹ ایٹریبیوٹس ہیں, اوور لیپنگ کمپوزٹ کیز ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے کیس میں دیکھا تھا کہ ہم نے کہا ہمارے پاس ٹیبل آر وتھ ایٹریبیوٹس اے بی سی ڈی اینڈ ای, اور ہمارے پاس دو ایف ڈیز ہیں, اے بی ڈیٹرمنز سی ڈی ای اینڈ سی ڈیٹرمنز بی, لیٹس سے.
اب اس کیس میں ہم جو ایف ڈیز کی بیسک پراپرٹیز ہیں ان کے تحت جو ہمارے پاس پہلی ایف ڈی ہے جس سے ہم نے کہا تھا کہ اے بی ڈیٹرمنز سی ڈی اینڈ ای, وہاں پہ بی اور سی کو آپس میں جو ہے نا وہ ریپلیس کر سکتے ہیں. تو ایک ایف ڈی یوں بنتی ہے کہ اے سی ڈیٹرمنز بی ڈی اینڈ ای. تو اس ریفرنس سے ہمارے پاس یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ دو کمپوزٹ اوور لیپنگ پرائمری کیز بن جاتی ہیں. اب یہ سچویشن وہ ہے کہ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ ہماری ڈیفینیشن کے مطابق تھرڈ نارمل فارم میں تو ہے لیکن وہ بی سی این ایف میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک ایف ڈی ہے سی ڈیٹرمنز بی جس میں کہ سی جو ہے وہ سپر کی نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں پھر نارملی جیسا کہ ایک میں نے آپ سے کہا تھا کہ سچویشن ہوتی ہے کہ ہم ٹیبلز کو ڈیکمپوز کرتے ہیں اور ڈیکمپوز اس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کی ایف ڈیز ہیں وہ آپ کی پریزرو رہیں, کیونکہ ڈیپینڈنسی پریزرویشن از ون آف دا ریکوائرمنٹ جو کہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہے ڈیورنگ دا نارملائزیشن پروسیس. تو یہ تو ہمارے پاس چار کہنا چاہیے وہ فارمز تھیں, لیکن ان کو جنرلی چار گنا نہیں کرتے کیونکہ بی سی این ایف اور تھرڈ نارمل فارم کو جنرلی ایک ہی چیز کنسیڈر کیا جاتا ہے. لیکن یہ وہ فارمز تھی نارملائزیشن کی جو کہ ایف ڈیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, ایف ڈیز پہ بیس کرتی ہیں. اور یہ میں آپ سے کہا تھا کہ ایف ڈیز ایگزسٹ ان دا سسٹم, یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. اب ہم جو نیکسٹ نارمل فارمز ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. فورتھ نارمل فارم کو اسٹڈی کرنے سے پہلے ہمیں ایک کانسیپٹ دیکھنا ہے, دیٹ از کالڈ دا ملٹی ویلیوڈ ڈیپینڈنسی. آئیے دیکھیے یہ کیا چیز ہے. A relation R defined on attributes A denotes the set of attributes A1, A2 up to AN. If X subset of A, Y subset of A, Z subset of A, and if for each value of X there is a unique value of YZ pair and Z depends only on X, then X multi-determines Z. اور اس کو ہم یوں لکھیں گے کہ X اور یہ ایرو اس میں لکھا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو ایرو ہیڈ ہے وہ ڈبل ہے اور Z ایٹریبیوٹ لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں اس کو اگر آپ سمجھیں یوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ریلیشن جس میں ظاہر ہے کہ کم از کم 3 ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے, کیونکہ ہم نے کہا ہمارے پاس ریلیشن ہے R, اس میں ڈفرنٹ ایٹریبیوٹس ہیں اور X, Y, Z 3 ایٹریبیوٹ اور سیٹ آف ایٹریبیوٹس جو کہ ہیں ایک پراپر سب سیٹ آف دا ایٹریبیوٹس آف R, یعنی وہ اس میں تمام R شامل نہیں ہے بلکہ اس کے سب سیٹس ہیں R کے. اب صورتحال یہ ہے کہ X کی ایک ویلیو کے اگینسٹ یو آر ہیونگ ملٹیپل ویلیوز آف Y, اسی طریقے سے اگینسٹ ون ویلیو آف X یو کین ہیو یو ہیو ملٹیپل ویلیوز آف Z. اور پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ X کے اگینسٹ جو آپ کو Y کی ملٹیپل ویلیوز مل رہی ہیں دے آر انڈیپینڈنٹ آف Z ویلیو. سملرلی آپ کو X کی ایک ویلیو کے اگینسٹ Z کی جو ملٹیپل ویلیوز مل رہی ہیں دے آر انڈیپینڈنٹ آف Y. اس کیس میں ہم کہیں گے کہ دیر ایگزسٹ ملٹی ویلیو ڈیپینڈنسی بٹوین XY اینڈ XZ. اس کو ہم یوں کہیں گے کہ X ملٹی ڈیٹرمنز Y اور اسی ساتھ ہم کہیں گے کہ X ملٹی ڈیٹرمنز Z. اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ یوں سپوز کریں کہ آپ کے پاس کچھ امپلائیز ہیں یا ہم یہ کہیں کہ یونیورسٹی میں کچھ فیکلٹی ممبرس ہیں اور وہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں جا کے ٹیچنگ کرتے ہیں. فیکلٹی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایک فیکلٹی آئی ڈی دیں تو اس کے اگینسٹ ہمیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کا مل جائے گا. مثال کے طور پہ اگر لیٹس سے کہ ہمارے پاس ایک فیکلٹی ممبر ہے جو کہ میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ سے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ میتھس ڈپارٹمنٹ میں تو پڑھاتے ہی ہیں لیکن ساتھ ہی وہ فرض سے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں جا کے پڑھاتے ہیں, اسی طرح فزکس میں بھی ایک کورس جا کے پڑھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو ایک فیکلٹی ممبر ہیں اس کے اگینسٹ وی ول ہیو ملٹیپل ویلیوز آف دا ڈپارٹمنٹ ایٹریبیوٹس, ملٹیپل ویلیوز ہوگی. ساتھ ہی ایک بات یہ ہے کہ جو فیکلٹی ممبر ہے ہی کین بی دا ممبر آف ملٹیپل کمیٹیز. ظاہر ہے کہ کسی یونیورسٹی میں ادارے میں دیر آر ملٹیپل کمیٹیز which are used for different administrative tasks. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایڈمیشن کمیٹی ہے, وہاں پہ ایک اسپورٹس کمیٹی ہے, وہاں پہ ایک ٹرانسپورٹ کمیٹی ہے, وہاں پہ ایک ڈسپلن کمیٹی ہے, لائک دیٹ ملٹیپل کمیٹیز ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ ڈفرنٹ یونیورسٹیز میں. تو ایک فیکلٹی ممبر جو ہے اٹ کین بی یا ہی اور شی کین بی دا ممبر آف ڈفرنٹ کمیٹیز. یہ دو باتیں تو ہو گئی, یعنی
ہمیں ایک فیکلٹی آئی ڈی کے اگینسٹ وی آر ہیونگ ملٹیپل ویلیوز آف ڈپارٹمنٹس اینڈ ملٹیپل ویلیوز آف کمیٹیز. یہ ایک کنڈیشن ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ if faculty member is teaching in different departments of the university, this thing is independent of the fact that he is the member of different committees. Similarly, if a faculty member is a member of multiple committees, this fact is independent of the fact that he belongs to particular department یا he goes into the different departments. یعنی جو ڈپارٹمنٹس کے اندر وزٹ ہے اور جو کمیٹیز کی ممبرشپ ہے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ایگزامپل یوں سمجھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک فیکلٹی ممبر از اے پارٹ آف دی ڈسپلن کمیٹی بیکاز ہی گوز ٹو دا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ. اگر یہ سچویشن ہے, یہ کنڈیشن ہے, تو اس کیس میں یور کمیٹی ممبرشپ ڈپینڈز آن دا ریلیشن شپ ٹو دا پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ. تو یہ جو ریکوائرمنٹ ہے, یہ جو کنڈیشن ہے, یہ ملٹی ویلیو ڈپینڈنسی میں فال نہیں کرے گی. چنانچہ آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ایسی سچویشن میں وہاں پہ ایم وی ڈی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوگی. ایم وی ڈی ہم بریفلی کہتے ہیں ملٹی ویلیو ڈپینڈنسی کو. اب جس طرح سے پریویس نارمل فارمز جو کہ فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ نارمل فارم تھی یا بی سی این ایف تھی, اگر کوئی ٹیبل ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو کنڈیشنز ہیں, ان کو وائلیٹ کر رہا ہے, یا ایک ٹیبل فلان نارمل فارم میں نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے دیر آر سرٹن انوملیز ان دا ٹیبل. اسی طریقے سے اگر کسی ٹیبل کے اندر ملٹی ویلیو ڈپینڈنسی ہے تو اس میں بھی سرٹن پرابلمس ہوتے ہیں. آئیے دیکھیے کہ جس ٹیبل میں ایم وی ڈی ہے, ملٹی ویلیو ڈپینڈنسی ہے, اس میں کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے. اس میں ہمارے پاس بیسیکلی 3 ایٹریبیوٹس ہیں. ایک ہے امپلائی آئی ڈی, ایک ہے پروجیکٹ آئی ڈی, اور ایک ہے اسکل. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک امپلائی ہے جس کا آئی ڈی ہے E001. ہی از اے ویلڈر, نوز دا جاب آف ویلڈنگ, اور اسی طریقے سے ہی از این الیکٹریشین. چنانچہ یہ 2 اس کی اسکلز ہو گئی. اسی طریقے سے وی سے کہ ہی از ورکنگ آن 2 پروجیکٹس, project P1 and project P2. These are the IDs of the projects. Now the situation is that he is a welder and electrician, but this is independent of the fact that he is working on these 2 projects. Similarly, he is working on these 2 projects, P1 and P2, but this thing is independent of the fact that he is a welder or electrician. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم یہ ڈیٹا اسٹور کریں گے اس فیکٹ کے بارے میں, تو ہم نے کہا کہ E001 P1 ویلڈر, ٹھیک ہے, امپلائی 01 ہے, اس کا پروجیکٹ P1 پہ کام کر رہا ہے اینڈ از اے ویلڈر. اور اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ امپلائی E001 P2 پروجیکٹ 2 پہ کام کر رہا ہے اور الیکٹریشین ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم صرف یہی چیز اسٹور کریں اپنے ڈیٹا بیس کے اندر, تو اس میں یہ چیز یوں بن جاتی ہے کہ امپلائی جو 001 ہے وہ پروجیکٹ 1 پہ ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے, یا وہ اس پہ کام کر رہا ہے ایز اے ویلڈر, اور اسی طریقے سے P2 پہ وہ کام کر رہا ہے ایز الیکٹریشین, وچ از ناٹ ایکچولی دا کیس. تو اس چیز کو شو کرنے کے لیے کہ دیز 2 فیکٹرز آر انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر, وی ہیو ٹو ریپیٹ دا ڈیٹا. اب دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے کہ اب دوبارہ یہ چیز اسٹور کر رہے ہیں کہ امپلائی E001 P1 پہ کام کر رہا ہے اینڈ ہی از این الیکٹریشین, اور اسی طریقے سے امپلائی E001 P2 پہ کام کر رہا ہے اینڈ ہی از اے ویلڈر. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو, یا جو ریئل فیکٹ ہے, جو آپ کے پاس ریئل لائف سچویشن ہے, اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو اسٹور دا تھنگز ریپیٹڈلی. جب ہم ایسا کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ویسٹیج ہے. چنانچہ پہلی جو اس میں انوملی ہے وہ ہے ریڈنڈنسی کی, یہ ہو گئی. اس کے علاوہ جو باقی انوملیز ہیں, انسرشن انوملی, ڈیلیشن اور اپڈیشن انوملی, وہ بھی یہاں پر ہیں. تھوڑا سا اس پہ غور کریں, آپ کو یہ چاروں چیزیں سمجھ آ جائیں گی. چنانچہ ایم وی ڈی, یو شوڈ ہیو دا کانسیپٹ واٹ از این ایم وی ڈی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی ٹیبل میں ایم وی ڈی موجود ہے تو اس سے پرابلم کیا ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ایم وی ڈی کیا ہے. اب یہ ہے کہ جو ہماری 5th نارمل فارم ہے, رادر 4th نارمل فارم ہے, وہ بیس کرتی ہے ایم وی ڈی کے اوپر. آئیے دیکھیں اس میں کیسے استعمال ہوتی ہے. 4th نارمل فارم کا تعلق جو ہے وہ ایم وی ڈیز کے ساتھ ہے, جیسے میں کہہ چکا ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ
کچھ ہمارے پاس ہوتی ہیں ٹریویل MVDs اور کچھ ہیں نان ٹریویل MVDs. ٹریویل MVDs وہ ہیں کہ جس میں کہ آپ کا جو آپ کا ڈٹرمننٹ اور ڈپینڈنٹ ہیں وہ دونوں مل کے پورے کا پورا ریلیشن بن جائیں ایک بات, یا یہ ہے کہ جو آپ کا ڈپینڈنٹ ہے وہ آپ کے ڈٹرمننٹ کا سب سیٹ ہے. تو جب یہ دو سچویشنز ہوں تو ہم کہیں گے کہ دس از اے ٹریویل MVD, اور ادروائز اگر یہ دو کنڈیشن نہیں ہے تو دیٹ ول بی کالڈ دا نان ٹریویل MVDs. اب فورتھ نارمل فارم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ if a relation is in BCNF and all MVDs are also FDs, یعنی جو آپ کے پاس MVDs ہیں وہ FDs بھی ہیں, یا اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی MVD نہیں ہونی چاہیے. اور جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ to have a non-trivial MVD you must have at least 3 attributes in the relation. تو ابھی تک جو میں نے آپ کو 2 ریلیشن بتائے تھے کہ جن میں ایک MVD کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی, وہ تھا ایک فیکلٹی کا with multiple departments and multiple committees, یا employees with multiple skills and multiple projects. تو ان دونوں کو ہم جو ہمیں ڈیکمپوز کرنا پڑے گا to remove the MVDs. اسی طریقے سے جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا امپلائی پروجیکٹ والا ٹیبل تھا وہ ہم ڈیکمپوز کریں گے امپلائی میں اور پروجیکٹ میں, اور اسی طریقے سے فیکلٹی والے کو. اب ہوگا کیا کہ ہم جو ہمارا امپلائی پروجیکٹ والا ہمارا ٹیبل تھا, جب اس کو ڈیکمپوز کریں گے تو اس میں ایک ٹیبل میں آئے گا صرف امپلائی ID اور پروجیکٹ ID, اور دوسرے میں آئے گا امپلائی ID اور اسکل. تو اس طرح سے ہم اس ایک ٹیبل کو ڈیکمپوز کر دیں گے 2 کے اندر. اب اس میں جو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں جو MVD ہے دیٹ از اے ٹریویل MVD. کیوں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ امپلائی ID ملٹی ڈیٹرمنز دا پروجیکٹس, اس کیس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ صورتحال ہے کہ ایک ویلو کے اگینسٹ ملٹی ویلو آف پروجیکٹس, لیکن یہ دونوں مل کے یعنی امپلائی اور پروجیکٹ مل کے دے آر فارمنگ دا انٹائر ریلیشن. اور اسی طریقے سے جو ہم نے دوسرا ٹیبل بنایا تھا اس کو ڈیکمپوز کر کے, وہ تھا امپلائی ID اور اسکل ID. اس میں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا اگین پھر وہی بات ہے کہ ایک امپلائی ID کے اگینسٹ ہمارے پاس ملٹیپل اسکلز ہیں, لیکن یہ دونوں مل کے پورا ریلیشن بن رہے ہیں, چنانچہ یہ بھی ایک ہمارے پاس ٹریویل MVD ہے. اور اس میں چونکہ 3 ایٹریبیوٹ ہیں ہی نہیں, اس لیے ان 2 ریلیشنز میں جو نان ٹریویل MVD ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ نے دیکھ لیا کہ جو پہلی 3 نارمل فارمس تھیں اور جو BCNF تھی they were based on the FDs. اس کے بعد جو آپ کی 4th نارمل فارم تھی that was based on the MVD. اب ہمارے پاس ایک اور ڈپینڈنسی کی فارم ہے that is projection joint dependency یا project joint dependency. اس میں بیسک آئیڈیا وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی ٹیبل کو ڈیکمپوز کرتے ہیں to normalize the tables, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ٹیبل میں نارملز ہوتی ہیں, آپ ان نارملز کو ریموو کرنے کے لیے آپ ٹیبل کو ڈیکمپوز کرتے ہیں. ایک جو ڈیزائربل ایک پراپرٹی جو کہ ہونی چاہیے ہر ڈیکمپوزیشن میں کہ اس کو لاس لیس ہونا چاہیے. لاس لیس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ٹیبل کو ڈیکمپوز کرتے ہیں اور اس سے آپ بناتے ہیں 2 ٹیبلز. جب آپ دوبارہ ان کو جوائن کریں تو یو شوڈ گیٹ دی اوریجنل ٹیبل. اور میں آپ سے کہا تھا کہ اوریجنل ٹیبل سے مراد یہ ہے کہ ناٹ اونلی ود ریسپیکٹ ٹو دا ایٹریبیوٹس انوالوڈ بٹ آلسو ود ریسپیکٹ ٹو دا ڈیٹا انوالوڈ. تو جو ہماری 5th نارمل فارم ہے اس کا تعلق ہے پروجیکشن جوائنٹ ڈیپینڈنسی کے ساتھ. آئیے دیکھیے یہ کیا چیز ہے. اے ریلیشن R ڈیفائنڈ آن ایٹریبیوٹس A, جس میں کہ ایٹریبیوٹس ہیں A1 A2 up to AN, and X is a subset of A, Y is a subset of A, and Z subset of A. Then if R is equal to join of X, Y and Z, then X, Y, Z create projection joint dependency for R. یعنی ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے, اس کے ایٹریبیوٹس کے آپ ڈفرینٹ سب سیٹس بنا لیں, جیسے ہم نے کہا تھا X, Y اور Z. ہم نے فرض کرے کہ اگر ہم ایسا ہو کہ ہم اس کے ایٹریبیوٹس پہ اس ٹیبل کے 3 ٹکڑے کر دیں اور جب ہم ان کو دوبارہ ملائیں تو دوبارہ سے یہ بن جانا چاہیے اوریجنل R.
یعنی جو ان کا جوائن ہے ڈیکمپوز کرنے کے بعد وہ لاس لیس ہو. تو ایسی کیس میں ہم کہیں گے کہ جو یہ ہمارے یہ تین جو ایٹریبیوٹس ہیں دے آر فارمنگ اے جوائنٹ ڈیپینڈنسی ادر اے پروجیکشن جوائنٹ ڈیپینڈنسی فار آر. تو یہ تو ڈیفینیشن ہے پروجیکشن جوائنٹ ڈیپینڈنسی کی. اب دیکھیے a relation R is in fifth normal form if every joint dependency is implied by the candidate keys of the R. ایسے اس کے پارٹس اس ٹیبل کے کہ جب آپ کو دوبارہ ملائیں تو آپ کے پاس صرف R آئے, یعنی نہ تو اس میں ایٹریبیوٹس کا اضافہ ہو اور نہ ڈیٹا کا. ففتھ نارمل فارم یہ کہتی ہے کہ اگر کسی ٹیبل میں جوائنٹ ڈیپینڈنسی پاسبل ہے تو دیٹ از اونلی آن دا بیسس آف دی کینڈیڈیٹ کیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک ٹیبل کو ڈیکمپوز کریں گے, لیٹس سے 2 میں کرتے ہیں 3 میں کرتے ہیں, فرض میں 2 میں ہی کرتے ہیں, اس کیس میں کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ آپ کو ان کے درمیان ایک ایٹریبیوٹ کامن رکھنا پڑے گا. کیوں؟ تاکہ کل کو دوبارہ اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو دیر مسٹ بی اے کامن ایٹریبیوٹ جس کے بیسس پہ آپ ان دونوں ٹیبلز کو جوائن کریں گے. تو یعنی یو ول لیو ایٹ لیسٹ ون ٹیبل دیئر ان کامن بٹوین دیز ٹو جو کمپوزیشن ہے اس کی, جو ڈیکمپوزیشن ہے اس کی. اب ہوگا یہ کہ آپ کے پاس ٹیبل ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو بریک کر کے جوائن کریں تو لاس لیس وہ اسی صورت میں ہو جس صورت میں کہ آپ کے پاس جو کامن ایٹریبیوٹ ہے وہ کمپوزٹ کی ہے, یعنی اس کی ایسی کوئی بھی ڈیکمپوزیشن پاسبل نہ ہو جس میں ہم کینڈیڈیٹ کی کے علاوہ کوئی اور ایٹریبیوٹ کامن رکھیں, لیکن اس کی پروجیکشن کرنے کے بعد اس کو ڈیکمپوز کرنے کے بعد دوبارہ جوائن کریں تو وہ جو جوائننگ ہے وہ لاس لیس ہو. دیکھیے لاس لیس سے مراد یہ ہے کہ نہ تو اس میں کوئی ڈیٹا کم ہو نہ اس سے زیادہ ڈیٹا بڑھے. تو ایسی ڈیکمپوزیشن جس میں کہ کینڈیڈیٹ کی انوالو ہے اس ڈیکمپوزیشن کو ہم کہتے ہیں ٹریویل ڈیکمپوزیشن. اس کا مطلب ہے کہ ففتھ نارمل فارم کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس وہ ٹیبل ففتھ نارمل فارم میں ہوگا جس میں ٹریویل ڈیکمپوزیشن کے علاوہ کوئی اور ڈیکمپوزیشن پاسبل نہ ہو. یعنی یہ بات تو پکی ہے کہ جس وقت بھی ہم کینڈیڈیٹ کی کے بیس پہ ایک ٹیبل کو ڈیکمپوز کریں گے تو اس کا جو جوائن ہے وہ ہمیشہ لاس لیس ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ففتھ نارمل فارم کی ضرورت کیوں ہے. دیکھیے عام طور پہ ڈیزائنس کے اندر, ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر we do not go up to the fifth normal form. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ this is more of a theoretical thing. دیکھیے ڈیکمپوزیشن سے ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ we always get efficiency, یعنی اس سے ہمیں ایک smarter more accurate ٹیبل جو ہے ملتے ہیں جس سے کہ ٹیبل کی یا ڈیزائن کی جو کنسسٹینسی ہے وہ مینٹین کرنے میں ہیلپ ملتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے ٹیبل لیا اور آپ نے اس کو نارملائز کر لیا ٹو فورتھ نارمل فارم. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کین دس ٹیبل بی فردر ڈیکمپوزڈ ٹو گیٹ مور ایفیشینٹ ٹیبلز, کیونکہ ابھی تک ہمارا رول یہ چلا آ رہا ہے کہ جب ہم ٹیبلز کو ڈیکمپوز کرتے ہیں وی گیٹ مور ایفیشینٹ ٹیبلز. تو فورتھ نارمل فارم کے بعد یہ سوال کہ آیا کہ اس ٹیبل کو ہم فردر ڈیکمپوز کریں ٹو گیٹ ٹو مور ایفیشینٹ ٹیبلز, تو اس کے لیے آپ ڈیکمپوز کر تو سکتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ڈیکمپوز اس طریقے سے کریں کہ جو ان کا جوائن ہے وہ لاس لیس ہو. چنانچہ یہ بات تو پکی ہے کہ جو آپ کینڈیڈیٹ کی کے بیس پہ ڈیکمپوز کریں گے وہ لاس لیس ہوگا. اب کیا کوئی اس میں کوئی اور ایسا لاس لیس ڈیکمپوزیشن موجود ہے؟ اس کا ابھی تک کوئی پراپر طریقہ نہیں نکل سکا ہوا. چنانچہ اگر آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے اور آپ نے اس میں کوئی نان ٹریویل ڈیکمپوزیشن کرنی ہے تو اس کا صرف یہی طریقہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ کے ذریعے کہ آپ ٹیبل کو ڈیکمپوز کریں اور اس کو جوائن کر کے دیکھیں. ابھی تک کوئی نان ٹریویل ڈیکمپوزیشن نکالنے کا طریقہ نہیں نکل سکا ہوا. ہاں یہ ضرور طے ہے کہ جو آپ کی کینڈیڈیٹ کی کے بیس پہ ڈیکمپوزیشن ہوگی وہ ٹریویل ہوگی, وہ لاس لیس ہوگی. لیکن کئی کیسز میں جب کہ آپ فورتھ نارمل فارم تک ٹیبل کو نارملائز کر چکے ہوئے ہیں, کینڈیڈیٹ کی کے بیس پہ ڈیکمپوز کرنا ہو سکتا ہے کہ اتنا ایفیشینٹ نہ ہو یا وہ ریکوائرڈ نہ ہو, یا ان اینی کیس وہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی اور اس میں پاسبل ہے کہ نہیں ہے. چنانچہ وہ لاس لیس ڈیکمپوزیشن یا نان ٹریویل
ڈیکمپوزیشن نکالنے کا طریقہ کوئی نہیں نکلا ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ونس یو میک اے ڈیکمپوزیشن مینولی, اس کے بعد آپ یہ ضرور چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ لاس لیس ہے یا لاسی ہے. اس کی ایگزامپل دیکھیے آپ ٹیبلز کے ذریعے کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس امپلائی 001 ہے جو ان کا نام مجیب ہے اور وہ ٹیچر ہیں. E001 ہے لالا اور وہ کلرک ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس مجیب کوئی اور صاحب ہیں, یہ وہ نہیں کوئی اور صاحب ہیں جو کہ امپلائی 003 ہیں, چونکہ ان کا آئیڈیا آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ہے, وہ ہے ڈپٹی رجسٹرار. اب یہ ہمارے پاس 3 امپلائیز ہیں. اب اس ٹیبل کو اگر ہم ڈیکمپوز کرتے ہیں, جو اس کی کینڈیڈیٹ کی ہے دیٹ از دا امپلائی نمبر, فرض کریں ہم اس کے 2 بنا لیتے ہیں ٹیبلز, یعنی E001 اور مجیب, اور E002 لالا اور E003 اور مجیب. یعنی ایک ٹیبل میں آ گیا آپ کے پاس امپلائی نمبر اور امپلائی نیم, اور دوسرے ٹیبل میں آ گیا امپلائی نمبر اور اس کا ڈیزگنیشن. اب اگر آپ یہ 2 کی ڈیکمپوزیشن کرتے ہیں, دس ڈیکمپوزیشن از ٹریویل. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو آپ ڈیکمپوزیشن کر رہے ہیں کامن ایٹریبیوٹ جو درمیان میں ہے وہ ہے کینڈیڈیٹ کی, بلکہ پرائمری کی ہے. چنانچہ ان 2 ٹیبلز کو آپ جب بھی جوائن کریں گے آپ کو ہمیشہ یہی ٹیبل ملے گا جو اس وقت آپ کے سامنے ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں جو آپ کی جوائننگ ہے دیٹ از لاس لیس. اس میں ایٹریبیوٹس بھی وہی کے وہی ہیں اور ڈیٹا بھی وہی کا وہی ہے. چنانچہ اس طرح کی جو ڈیکمپوزیشن ہے وہ لاس لیس ہوتی ہے, اور آپ کہیں گے کہ یہ آپ کی ایک ٹریول ڈیکمپوزیشن ہے. لیکن اگر آپ اس کو کسی اور ایٹریبیوٹ کے بیس پہ ڈیکمپوز کر دیں, مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ہم اس کو نیم کے بیس پہ ڈیکمپوز کر دیتے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس یہ ڈفرنٹ جو ہے نا وہ ٹیبل بن جائیں گے, جس میں آپ نے دیکھا کہ مجیب لالا اور مجیب, اور اس میں ان کے امپلائی نمبر آگے, اس طرف نیم اور ان کے ڈیزگنیشن آگے. اب جس وقت آپ اس ٹیبل کو جوائن کریں گے تو یو کین ایزیلی ریئلائز کہ یو ول گیٹ مور نمبر آف روز. جو آپ کا اوریجنل ٹیبل تھا دیٹ کنٹینڈ 3 روز, لیکن جب آپ اس ٹیبل کو جوائن کریں گے تو آپ کے پاس 3 سے زیادہ روز آ جائیں گی. اب آل دو ان اے سینس آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ تو ایکسٹرا ہو گیا, لیکن سوال ایکسٹرا یا کم ہونے کی بات نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ یو آر ناٹ گیٹنگ دا اوریجنل ٹیبل. جب آپ کو اوریجنل ٹیبل نہ ملا اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی ڈیکمپوزیشن تھی وہ لاس لیس نہیں تھی, دیٹ واز لاسی. تو چنانچہ یہ ایک پراپر ڈیکمپوزیشن نہیں تھی. تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ وٹ ڈو وی مین بائی دا پروجیکشن جوائنٹ ڈیپینڈنسی. Dear students, so far we have discussed one of the components of a data model, rather of the relational data model, and that was the structures. کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ structures, integrity constraints اور data manipulation language, these are the 3 components of the relational data model. ابھی تک ہم نے اس کے structures کے بارے میں پڑھا, and that was basically the relation. اور پھر اس کو ہم نے جو اس کی پراپرٹیز ہیں اور جو خاص طور پہ جو نارملائزیشن کا پروسیس ہے وہ ہم نے پڑھا, کیونکہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کے اندر ایک پراپر ڈیزائن کا لینا اور اس کو پراپرلی نارملائز کرنا از اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ. تو ابھی تک ہم نے اس کا صرف اسٹرکچرل پارٹ جو ہے وہ دیکھا ہے. دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے ریلیشنل ڈیٹا ماڈل کا وہ ہے سپورٹ فار دی انٹیگریٹی کانسٹرینٹس. اب ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے انٹیگریٹی کانسٹرینٹس. جو انٹیگریٹی کانسٹرینٹس ہیں ان کا بیسک آبجیکٹو یہ ہے کہ ڈیٹا بیس کی کنسسٹینسی کو مینٹین رکھا جائے. ڈیٹا بیس کی کنسسٹینسی مینٹین رکھنے کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب تو آپ یوں لیتے ہیں کہ ڈیٹا بیس از اے ٹرو ریفلیکٹو آف دا ریئل ورلڈ سسٹم دیٹ اٹ از ریپرزینٹنگ. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو ڈیٹا اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے, ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے ڈیٹا, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہو, کنسسٹنٹ ہو, وہ ایک دوسرے کو نیگیٹ نہ کر رہا ہو. تو یہ 2 مطلب ہیں ڈیٹا بیس کنسسٹینسی کے. تو جو انٹیگریٹی رولس ہیں دے آر ہیلپ فل ٹو مینٹین دی کنسسٹینسی آف دا ڈیٹا بیس. آئیے دیکھیے کہ یہ کیا ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا کہ رولس ٹو مینٹین دی کنسسٹینسی آف دا ڈیٹا بیس, دین دیر آر 2 میجر ٹائپس. ون از دا اسٹرکچرل اور دوسرے ہیں بہیویئر. جو آپ کے بہیویئرل انٹیگریٹی کانسٹرینٹس ہیں وہ آپ کو جو سسٹم جس کو آپ ماڈل کر رہے ہیں اس کی سیمینٹکس کو مینٹین کرنے کے لیے یا کیپچر کرنے کے لیے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. دیکھیے دس وی ہیو اسٹڈیڈ ریپیٹڈلی کہ ہر آرگنائزیشن کے, ہر بزنس کے اپنے رولز ہوتے ہیں, اور دس از دا بیسک ریکوائرمنٹ آن دا ڈیٹا بیسز کہ دے شوڈ بی ریفلیکٹو آف دا ریئل ورلڈ سسٹم.
یعنی جو رولز جو کنڈیشنز آپ کے ریئل ورلڈ سسٹم میں موجود ہیں ان کو اپلائی ہونا چاہیے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کے اوپر. یعنی مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک لائبریری کے اندر اگر کنڈیشن ہے کہ 2 سے زیادہ بکس آپ ایشو کروا نہیں سکتے, یا آپ کہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے پاس کم از کم پی ایچ ڈی ڈگری ہو اور لیٹس سے ان کا 20 سال کا تجربہ ہو, یا اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ بینک کے اندر آپ اے ٹی ایم کے ذریعے ایک دن میں فرض کریں 20,000 سے زیادہ پیسے نہیں نکلوا سکتے, یا آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیلنس سے زیادہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا نہیں سکتے. آل دیز آر دا رولز آف دا سسٹم. جس سسٹم کو آپ ماڈل کر رہے ہیں, جس سسٹم کے لیے ڈیٹا بیس ڈیزائن کر رہے ہیں, یہ اس کے بیسس رولز ہیں. اب کنسسٹنٹ ڈیٹا بیس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان رولز کو انفورس کرے, نہ صرف انفورس کرے بٹ اٹ شوڈ آلویز بی الرٹ کہ ان میں سے کوئی بھی رول جو ہے وہ وائلیٹ نہ ہو. اور خاص طور پہ جب آپ ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیے موسٹ آف دا ٹائم وین دیر آر چانسز آف دا وائلیشن آف دا کنسسٹینسی یا دا چانسز آف ڈیٹا بیس بینگ دا انکنسسٹنٹ, وہ کب ہیں؟ جب آپ اپڈیشن کا پروسیس کر رہے ہیں. اپڈیشن کا پروسیس چاہے وہ آپ ریکارڈز اس میں ایڈ کر رہے ہیں, ڈیلیٹ کر رہے ہیں, یا آپ کسی ڈیٹا کو چینج کر رہے ہیں, تو ان میں سے کسی بھی سچویشن میں اس چیز کا احتمال ہے, اس چیز کا خطرہ ہے کہ ڈیٹا بیس آپ کا انکنسسٹنٹ ہو جائے گا. تو آپ کے جو بیہیویئرل آپ کے جو انٹیگریٹی کنسٹرینٹس ہیں وہ ویری کرتے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتے ہیں سسٹم پہ, اور ان کو نارملی ہم انفورس کرتے ہیں تھرو ایپلیکیشن پروگرامس, یعنی دے آر امپلیمنٹڈ تھرو دی ایپلیکیشن پروگرامس. چنانچہ ان کے لیے تو ان کا کنسرن اس وقت آئے گا کہ جب ہم ایک سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جب سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس وقت ایپلیکیشن پروگرام لکھتے ہیں, اور ان کے اندر جو ہے آپ ان کو جو بیہیویئرل انٹیگریٹی کنسٹرینٹس ہیں ان کو انفورس کرتے ہیں. لیکن جو آپ کے اسٹرکچر انٹیگریٹی کنسٹرینٹس ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیٹا کے اسٹرکچر کے ساتھ ہے, یعنی جس طریقے سے آپ کو ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہے. اینڈ دے آر سو بیسک کہ دے ہیو بین ڈکلیئرڈ ایز اے پارٹ آف دا ڈیٹا ماڈل. جب اس کا پارٹ بن گئے ہیں تو اب کیا ہے کہ جو بھی ڈی بی ایم ایس آپ کا ایک خاص ڈیٹا ماڈل پہ یا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل پہ بیس کرتا ہے تو وہ لازمی طور پہ ان جو اسٹرکچرل انٹیگریٹی کنسٹرینٹس ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہوگا. تو what are the structural integrity constraints اور جو behavioral constraints ہیں ان کو کیسے انفورس کیا جاتا ہے, اس کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آج ہم اپنے آج کے لیکچر کو سمرائز کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے جو اپنی ڈسکشن سٹارٹ کی تھی وہ کی تھی ڈپینڈنسیز کے ساتھ. ڈپینڈنسیز ہم نے کہا تھا ڈفرنٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں, فنکشنل ڈپینڈنسیز اور اس کے علاوہ پروجیکشن جوائنٹ ڈپینڈنسی. اور پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ جو نارملائزیشن کا پروسیس ہے اٹ از based on the dependencies, or dependencies you do not create them, you do not define them, rather you identify them because they exist in the system, they form the basis of the rules of the system. چنانچہ آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پھر نارملائزیشن جو ہے اس کی ڈفرنٹ فارمز ہیں, ان میں سے فرسٹ سے لے کے 3rd نمبر فارم تک اور BCNF they are based on the FDs, جو فنکشنل ڈیپینڈنسیز, اور جو آپ کی اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ملٹی ویلیو ڈیپینڈنسی ہے جسے ہم کہتے ہیں MVD. وہ آپ کی جو ہے وہ ایک ہائر فارم ہے, نیکسٹ فارم ہے ایف ڈی کی, اور یہ بیسس ہے آپ کی 4th نمبر فارم کی جو ریلیشن ہے ان کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس میں جو ٹریویل ایم وی ڈیز کے علاوہ اور ایم وی ڈیز میں نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جو پروجیکشن جوائنٹ ڈیپینڈنسی ہے, اور اگین جو پروجیکشن جوائنٹ ڈیپینڈنسی اگر کہیں ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ بھی پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو 5th نمبر فارم ہے اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ٹریویل جو جوائنٹ ڈیپینڈنسیز ہیں ان کے علاوہ اس میں کوئی اور جوائنٹ ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. دس واز دا ریکوائرمنٹ آف دا 5th نمبر فارم. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 5th نمبر فارم کے لیے یا 5th نمبر فارم میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے کوئی پراپر طریقہ ابھی تک نہیں نکل سکا ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ایک ڈیکمپوزیشن کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں ویدر اٹ از لاسی اور لاس لیس. اس کے بعد ہم لوگ فائنلی ڈسکس کر رہے تھے ڈیٹا جو ہمارا ریلیشنل ڈیٹا ماڈل ہے اس کا دوسرا پارٹ, دیٹ واز دا انٹیگریٹی کنسٹرینٹس. اس کے اوپر ڈسکشن ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ لیکچر میں جاری رکھیں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.